I would like to thank you and welcome you in Punjab University for this conference, The Art of Autobiography in Arabic Language. It's a wonderful topic, wonderful subject, and there are two things which are actually involved in it. One is the autobiography, which we all are familiar with, but today I was just thinking about it, that we as a nation, I think we have deviated from very important responsibility of learning an Arabic language, a mandatory Arabic language in this country. And I was trying to understand what Dr. Saab was speaking, and honestly, maybe 70% I was able to understand what he's saying. So meaning thereby that if we make a little effort, we can teach Arabic language to all of our students and all citizens of this country, for one reason, that it's an international language. The other reason is, being an Muslim, we must understand the language of Quran. So I think it's very important that we focus on and prioritize the teaching of the Arabic language to all our students. That will, one, improve our international relations, because I think there are more than 50 countries which speak Arabic. And the other is that we will be more inclined towards the Holy Book, because we all read Quran, but we don't understand. Or otherwise we are dependent on reading the translation. And we don't focus on understanding the message which is there in the Quran. And that is, I think, the major issue in Pakistan or any other Muslim world. If we understand the message of Islam, Quran, then we'll be, I think, a better citizens. And whatever happening, if we look at internationally what is going on with the Islamic Ummah, then there is something which we need to focus upon. And that is certainly the message of Quran, being one nation, and giving a message to the international community that we are almost 30% of the entire world population, and how brutally we are being treated by the international community. And no one is, standing up and saying, that enough is enough, that they should stop this nonsense. So I think that this message, number one, is that the Arabic language is very important for our country and for the entire Muslim world, if we want to have a say, a strength, a unity, the quality of nation. So I would like to appreciate the effort of the Department of Arabic, and particularly Professor Dr. Hamid Hamdani, for this wonderful conference. And the other thing is, which is I'm always very interested in, but this linking it with the Arabic literature is interesting, but I am very much interested in reading the autobiographies. Maine bahut sari, I've read so many autobiographies, and I like, because I like reading books, and I do try to read Quran every day and try to understand, but we need a real guidance how to actually explore the message of Quran. And I do read, world affairs, but preferably I've read so many autobiographies. And I also desire, I need to get a lessons from you, that I am one of those academics who was very fortunate to lead 7 universities in this country. And out of that, the 3 top universities, including Qaid-e-Azam University, the University of Punjab, and Government College University, Lahore. So I desired to write an autobiography of a vice chancellor in and I'm not a very intelligent man, but I'm a smart man.
میں بہت زیادہ تو نہیں اپنے آپ کو کہوں گا، لیکن میں سمجھدار آدمی ہوں، میں نے بہت کتابیں پڑھی، اور میں اس کا ایک اور اینگل لکھنا چاہتا ہوں. ون، دی ہاؤ helpless a vice chancellor of a university is. Honestly speaking, having no friends. I would desire to have friends. I will always say that when I go, then I'll have so many friends. I'll leave a good legacy behind. I'll respect people, I'll honor people, I'll love people. And I do believe that they will return it back. لیکن ہم وائس چانسلر، میں آپ کو 7 یونیورسٹی کے تجربے میں ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے تنہا ہوتے ہیں. ہمارے پہ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے. جو بھی غلط کام ہوتا ہے وہ سارے لوگ ہمارے پہ ٹھوک دیتے ہیں، اور جو اچھا ہے وہ اس کو وہ لے لیتے ہیں، اور جس نے ناراض ہونا ہے وہ بھی ہم سے ہی ہوتا ہے. اب اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی نہیں ہو رہا، تو میں ابھی تو میرا تو خیر یہ شروع ہی ہے ڈیوٹی. اس سے پہلے خالد صاحب کی تھی، تو ہر کوئی آگے خالد صاحب کی شکایت کری، یہ میرے ساتھ خالد صاحب نے کہا، پر ووٹ وہ خود نہیں ہوا تو کہتے خالد نے نہیں کیا. تو اب ظاہر ریفری رپورٹس آتی ہیں. ابھی کے سسٹم کے اندر I would excuse from my international guests, we are talking something which is not related to you, which is related to us. So I'm just trying to tell them that I want to write the autobiography of a vice chancellor, and then trying to say a few things in our own language, and we also desire that you don't listen to us. تو وہ اب ریفری رپورٹ آ گئی. ریفری رپورٹ میں اب کسی شخصیات میں رپورٹ نہیں آئی. آنیسٹلی وائس چانسلر سلیکشن بورڈ میں کچھ کر نہیں سکتے، رپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا. اور وہ رپورٹ ظاہر ہے جو ایکسپرٹس آتے ہیں وہ آپ کا اپنا بورڈ آف اسٹڈیز یا اپنے لوگ بھیجتے ہیں، لیکن اگر وہ پر بورڈ نہیں ہوتے تو قصور سارا ہمارا ہے. کوئی چیئرمین سے ہٹ کے دوسرا لگ گیا، وہ قصور سارا ہمارا ہے. کوئی اور کچھ بھی غلط ہو گیا تو وائس چانسلر کے اوپر آپ کو ترس کھانا چاہیے. ہم بھی انسان ہیں، ہمیں یہ والی آپشن ہمیں دینی چاہیے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارے زیادہ دوست نہیں ہوتے، ہم تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن ہم احساس رکھتے ہیں نا، قملے آسے تو چنگے آسے، شعور آیا اداس ہے. ہم باشعور لوگ ہیں. تو اچھا اداس بھی ہم ہوتے ہیں کہ لوگوں کے رویے دیکھ کے کہ میں 7 دفعہ وائس چانسلر رہا، پھر ہٹ گیا، پھر بن گیا. اب یہ ایک اور درمیان میں دور ہے جس میں میں وائس چانسلر نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ پہلے انجن کر کے ہاتھ ملا دینے، پھر انجن کر کے میں گیا کہ یہ تو وہی. سو ہمیں اپنے رویوں کو I want to write it down کہ یہ کیا ہے، کہ کیا لوگ سارے کے سارے طاقت کے لیے تو نہیں کر رہے. بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. پھر بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں آ کے مشورہ دیتے ہیں، مفت کا مشورہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پاگل ہیں. ڈاکٹر صاحب اے نہ کرنا، مارے جاؤ گے، اڑ جاؤ گے، نوکری تہاڈی ختم ہو جائے گی، تانوں پھڑ لے گی، یہ پھڑ لے گی، اینٹی کرپشن پھڑ لے گی. اور ساتھ ہی اس کا حل بتا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی سروسز بھی بتا دیتے ہیں کہ میں کروا دوں. بندہ سوچتا ہے کہ یار تو اتنا سمجھدار ہو، تو میری جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں پاگل سے ہیں. اچھا، اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، یہ آپ لوگ، میں نے کہا تھوڑا سا because things were very serious, I hope you don't mind, میں آپ سے ذرا لائٹ اس میں بات کر رہا ہوں، جو کہ آٹو بایوگرافی کی بات آ گئی. تو میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، جب بیتی تو آپ. تو اچھا، تو یہ ہے بھی آپ بیتی آٹو بایوگرافی کا اردو ترجمہ، تو آپ بیتی ہے نا، تو میں آپ کو آپ بیتی بتا رہا ہوں. اچھا، تو اور یہ کریکٹر 7 کی 7 یونیورسٹی میں، ہر یونیورسٹی میں ہر کریکٹر موجود ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ مسئلہ. جب پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، سارے پروفیسر ہیں، سمجھدار ہیں، تو ہر یونیورسٹی میں بھی تھے اسی طرح کے لوگ. یہاں بھی باؤدی کے یونیورسٹی میں، ڈی سی میں. تو ریڈنگ فار ایکڈیم میں بھی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یوزفل ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیرینس ہے، اور پھر مجھے اس ملک کی 70 یونیورسٹیز کے سنڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ کا ممبر رہنے کا اعزاز بھی ہو، اور میں بہت ساری سرچ کمیٹی فار دی اپوائنٹمنٹ آف وائس چانسلرز کو بھی
پاکستانی چیئرز ابراڈ میں جو سلیکشن تھی اس کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے یہ لکھنا چاہیے ایکڈیمکس کے لیے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں. ایک تو اس کا ایکڈیمک اسپیکٹ تو ہے ہی ہے نا, ایک ہیومن اسپیکٹ ہے, ایک سوشل اسپیکٹ ہے کہ جی یہ جو نظر آتا ہے وہ سارا ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے, میرے کولیگس کے لیے, پروفیسرس کے لیے, اور جو خواہش رکھتے ہیں وہ وائس چانسلر بنے ان کے لیے بھی کہ یہ جو ہے وہ عزت بھی بڑھی تھی تو مصیبت بھی بڑھی تھی. تو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جی وہ, اور بڑی لوگوں کی زیادہ خواہشات ہیں کہ جی وہ وائس چانسلر بن گئے. تو اور پھر میرا اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا تعلق بنیادی طور پہ دیہات سے ہے, جو کہ یہ اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں. میرا دیہات سے تعلق ہے اور میں دیہاتی آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے اپنے آپ سے دیہات کو نکالا نہیں ہے. میرا ذمہ دارہ فیملی سے تعلق ہے اور میں اتنا مصروف ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر خالد کو بتایا کہ میں اپنی ساری کاشتکاری خود کرتا ہوں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی پیسہ ہے, یہ میرا بھائی پیسہ ہے اور اس کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اس پہ میرے اس کام کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار منسلک ہے. اور ایک اور اسپیکٹ میرا یہ ہے کہ میں بایولوجی کا پروفیسر ہوں, بایو ٹیکنالوجی, اور میں اس میں بڑا کام کیا ہے. اربوں روپے کے ریسرچ پروجیکٹس کیے ہیں, 50 لوگوں کو پی ایچ ڈی بھی کرایا, اور پھر بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے پیپر بھی چھاپے ہیں, بہت سارا کام کیا ہے. تو میں بایولوجی کا پروفیسر ہوں, لیکن ہوں میں سوشل سائنٹسٹ. میری دلچسپی صوفیزم میں میں صوفی کے فلسفے پہ بلیو کرتا ہوں, اور میں وہ تما جمع منا اور جمع والی بات ہے کہ, اور میں اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں کہ لالچ کوئی نہیں ہے, اللہ نے دینا ہے. اور میں آپ کو اس اسٹیج پہ اوتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں 7 یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں, میں حلف لے کے کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی زندگی میں سفارش نہیں کرائی. میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ کل میں دیانتداری سے آپ کو لکھا, میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں, اور وہی اللہ سے مانگتا ہوں, صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہوں. اور آپ کے لیے بھی زندگی میں فتح, نصرت, کامیابی, عزت کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے مانگیں, اور کسی سے نہیں مانگیں. ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں, اور اللہ اگر دے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر نہیں دے گا تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. ایسے سفارش کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو میں صوفیزم پہ میرا بڑا, میں کیونکہ جھنگ سے میرا تعلق ہے, تو میں چھوٹا تھا تو ڈاکٹر صاحب میں تقریریں کرتا تھا, یہ وہ جیسے اسکول میں بچے, تو میں پھر حضرت سلطان بہو کو میں نے پڑھنا شروع کر. وہ پھر جب میں تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو میں نے کہا کہ یہ نارمل بندہ تو نہیں, یہ کوئی رولا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیسے لکھ سکتا ہے یہ سارا کچھ, یہ عام آدمی لکھ نہیں سکتا. آپ یقین کریں کہ اے آئی بھی نہیں لکھ سکتی جو ہمارے صوفیزم. آپ میسج دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا لکھ کیا رہا ہے کہ الف اللہ چبیدی بوٹی میرے مرشد مانو چلائی. آپ ذرا غور پکڑیں کیا لکھ, ٹھیک ہے. تو آپ یا دل دریا سمندروں ڈونگے کون بلندی جانے, وچی جھیڑے وچی بیڑے وچی گنج پانے, ست دریا دلے دے اندر تبوں وانگو تانے, تے وہی دل دا محرم ہوندا ہے باہو جڑا اندروں رمز پچھانے. سو آپ ذرا غور کریں کہ دل دریا اب مباصرت کار ہے, سمندروں ڈونگے کون بلندی, وچی جھیڑے وچی بیڑے. یہ ایک مہانا حضرت سلطان بہو has written 40 books. One is in Punjabi. Other 39 books are in other languages, in Arabic, in Persian. آپ حیران ہوں گے کہ کوئی ایسی شخصیت جو کسی فارمل ایجوکیشن میں نہیں گئی, ان کا جو نظریہ ہے صوفی فلسفی کا, اس پہ غور کریں کہ کتنا ڈیپ ہے. کہاں سے, مشاہدے سے ہی لرن کیا نا, مشاہدے سے ہی لرن کیا. اور پھر میں جو آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو زیادہ میں اس کی طرف, تو ایک میں توسا براج گیا شکار کھیلنے, تو وہاں
وہاں کشتیوں کے اوپر 300 خاندان رہتے ہیں، وہ ساری زندگی کشتیوں پہ گزارتے ہیں. اگر موہانا آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے ٹائپ کریں تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ویڈیوز بنائی ہیں اباؤٹ موہانا ٹرائب. ایک موہانا ٹرائب ہے جو ساری زندگی سب دریا میں رہتا ہے، سندھ میں. پہلے وہ کنچر جھیل میں رہتے تھے اور وہ وہیں ان کی شادیاں وہیں ہوتی ہیں، ان کے جھگڑے جو بھی چیزیں ہیں وہیں ہوتی ہیں. تو ان کی ساری زندگی پیدائش سے موت تک وہیں ماہی گیری کرتے ہیں. اور پہلے وہ خود کرتے تھے، اب وہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں مچھلیوں کے ان کے لیے ماہی گیری کرتے ہیں، ان کو روزی روٹی وہاں ملتی وہیں رہتے. اب وہ دیکھیں کہ حضرت سلطان باہو نے کہاں ان کو اسٹڈی کر لیا کہ وچے جھیڑے ان کے جھگڑے بھی وہیں ہوتے ہیں، وچے بیڑے ان کی بیڑیاں بھی وہیں ہوتی ہیں، وچے ونج موہانے ہو. ونج چپو کو کہتے ہیں، وہ جو ایک تو چپو ہوتا ہے نا، ایک جو بانس کا بنا ہوتا ہے جس سے وہ کشتی چلاتے ہیں، اس کو ونج ہماری سرائکی پنجابی جھنگ کی زبان میں کہتے ہیں. اسی طرح کی کوئی آپ کے ہاں بھی اس کو کہتے ہوں گے. وہ جو بانس کا ایک لمبا بانس ہوتا ہے اور اس کی مدد سے وہ کشتی کو پش کرتے ہیں، اس کو ونج کہتے ہیں. تو موہانا وہ ٹرائب ہے. تو وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج موہانے ہو. سو آپ مشاہدہ دیکھیں. اور پھر صوفی کا جو فلسفہ ہے، جمع کا نہیں ہے، منع کا نہیں ہے، طمع کا لالچ کا نہیں ہے. تو یہ آپ کا وہ فلسفہ ہے جو آپ کا دین بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ جمع نہیں کریں، آپ کے پاس جو ہے اس کو خرچ کریں. بنی نو انسان آور عاشر، مجھے تیری قسم میں نے ان بھر عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی. تو آپ کو آپ کا دین بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تقسیم کریں جو آپ کے پاس ہے. ہم انفارچونیٹلی پائل اپون پائل اپون پائل ہم جوڑتے چلے جا رہے ہیں. پھر جو ہے وہ لالچ، آپ کا لالچ کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی طرف جائیں تو معاشرے کا بگاڑ ختم. منع ہے یہ نہ کر یہ نہ کر یہ نہ، اس کی ضرورت نہیں. تو صوفی تو میں اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اس ایسپیکٹ کو بھی اپنی بایوگرافی میں لکھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ایکچولی آئی وینٹ ٹو دس صوفی فلسفی، کہ ان کی زندگی. اچھا پھر آپ نے صوفی فلسفہ کو پڑھنا ہے، جو بایوگرافی کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ بابا فرید کی بایوگرافی پڑھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسجد تھی، مدرسہ تھا، کورٹ تھی، سرائے تھی، لوگوں کو روزی ملتی تھی، لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، ایک پوری جامعہ تھی. یہاں سے جو لوگ چلتے تھے وہ جا کے پاک پتن میں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، ان کے لیے سرائے، رہائش، کھانا پینا ہر چیز کا انتظام تھا. وہاں مدرسہ تھا، وہاں مسجد تھی، لوگوں کے جھگڑے وہاں پہ، اور 1.25 لاکھ لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کر دینا اپنے کریکٹر سے. ہم ایک کے تو کر کے دکھائیں، آپ ایک کو کر کے دکھائیں. اور یہ نہیں ہے، یہ جو یہاں پہ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر وہ ہندو مسلمان ہوئے جو کہ لو کاسٹ تھے. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، بابا فرید کے ہاتھوں ہندو مہاراجے بھی مسلمان ہوئے. ہندو مہاراجے یہ جو ہمارے ہاں جنگ میں بنوانے قوم ہے یا سیال قوم ہے، یہ ایک ہندو راجپوت تھا جو کہ اپنے اس کے چھوٹے بھائی نے تخت پہ قبضہ کر لیا، اس کے پیچھے فوجیں دوڑائیں. وہ آ کے جب اس نے دریا کراس کیا، پاک پتن آ گیا، تو پاک پتن واز جائے امن، وہاں پہ پھر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ درویش کی جگہ تھی. تو وہ فوجیں پیچھے ہٹ گئی. وہ جو راجپوت فیملی تھی، وہ جو بڑا بادشاہ تھا، جو شہزادہ تھا، جو ولیعہد تھا، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں، وہ یہاں آئے. انہوں نے بابا فرید کی لائف کو دیکھا اور then they converted to Islam. اور پھر بابا فرید نے یہ کہا کہ تم جاؤ جھنگ میں دریائے چناب کے کنارے پانی بھی ہے، زمینیں زرخیز ہیں، تو ان کو جا کے آؤ. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح ہمارے ایون بڑے صغیر میں صوفی کا بڑا رول ہے ایون ان دا اسپریڈ آف اسلام. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو، اور ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے سے کیا کوتاہی ہوئی، تو یہ چند کوتاہیاں ہیں کہ ہم وہ میسج جو ہے اس سے ہٹے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی. آئی ایم ویری ڈیلائٹڈ آلسو ٹو بی اے پارٹ آف دس کانفرنس, ڈیلائٹڈ ٹو سی آر faculty here, delighted to see our international speakers and guests and national speakers who are here. They are very known names in our country, in their own areas. So once again,
آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ کنگریچولیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ کے جامعہ محمدی شریف یہ بالکل میرے گاؤں کے قریب ہے, تو میرا ان کے ساتھ وہ آج آیا نہیں یا ہاں, تو وہ میں اس کو جانتا ہوں کہ میرا علاقہ بھی وہی ہے جو یہ علاقہ ہے. تو وہ یہ جو ابھی شہزادہ ہے یہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے, اور اس کا بڑا رول ہے. ایک تو پروموشن, اور یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس کا بہت کام ہے, یہاں بھی کر رہا ہے. اور پھر ہمارے علاقے میں ایک اور جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی وہ انٹر سیکٹیرین ہارمونی تھی, اس میں اس کا بڑا کردار ہے. اور یہ بہت اس ملک کے لیے ضرورت ہے 5th جنریشن وار کو ختم کرنے کے لیے, کہ ہم سارے مسلمان ہیں. جب بم گرتا ہے تو وہ پھر فرقہ نہیں دیکھتا, وہ پھر گر جاتا ہے اور سب کو. تو اس لیے ہمیں اس سے باہر کرنا چاہیے اور ایک اسلامی فلاحی مثبت سوچ کے ساتھ اس معاشرے کو اکٹھا کرنا چاہیے. تو اس کا بڑا رول ہے, میرا ضرور اس کو پیغام دیں, اور نیکسٹ ٹائم ہم بلائیں گے بھی. تو یہ دیکھ کے بھی مجھے بڑا اچھا لگا, اور جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا اور اسپیکرز کا, اور میری دعا ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی یہ کانفرنس کامیاب ہو, آپ لوگ بہت زبردست جو ہے علم اس میں سے حاصل کر کے جائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو لوگوں کے درمیان خوشی.